नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी या कोई दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़ सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद नदवी साहब। मौलाना साहब, अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सज्जाद साहब, दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। अल्लाह ताला हर इंसान की दुआ सुनता है। दुआ की बड़ी अहमियत है। दुआ न मांगने वाले के लिए वईद है। जो लोग दुआ मांगते हैं आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, गिरगुजारी के साथ, अल्लाह ज़रूर दुआ कबूल फरमाता है। दुआ एक ऐसा कीमती सरमाया है, जब इंसान दुआ करता है तो अल्लाह ताला मुतवज्जह होता है। हदीस के अंदर ये बात आती है, जब बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है और उसकी दुआ कबूलियत के लिए फरिश्ते से मुखातब होकर अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे सामने गिरगुजारी के साथ मांग रहा है, मैं ज़रूर उसकी मग़फ़िरत फरमाऊँगा। दुआ मांगने का जो तरीक़ा है, सबसे पहले अल्लाह का हम्द सना बयान करें और 2 रकात नमाज़ पढ़ें। मुमकिन हो तो सदका व खैरात कर दें और दरूद शरीफ पढ़ कर दुआ मांगें। इंशाअल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। इंसान कभी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि हम दुआ मांगते हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ऐसा नहीं है, बल्कि दुआ ज़रूर कबूल होती है। इंसान को चाहिए, मोमिन बंदे को चाहिए, सब्र तहम्मुल के साथ दुआ मांगता रहे, दुआ मांगना न छोड़े। दुआ मांगना हम पर फ़र्ज़ है, दुआ कबूल करना अल्लाह के हाथ में। इसलिए जो हमारे बस की बात है दुआ मांगना, जैसा कि कुरान में हुक्म आया है, वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद्दा। जब इंसान अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह कहता है मैं ज़रूर कबूल करता हूँ। इसलिए हमें चाहिए सबसे पहले अपनी कमाई को हलाल करें। रिज़्क़ हलाल की वजह से अल्लाह ताला फ़ौरन ज़रूर कबूल फरमाता है। और हराम से महफूज रहे, हराम से बचे, किसी की हक़ तलफ़ी न करे, मामलात को दुरुस्त रखे और नमाज का एहतमाम करे। आम तौर पर लोग दुआ मांगते हैं लेकिन नमाज का एहतमाम नहीं करते। नमाज की पाबंदी, जमात के साथ नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ है। दुआ सुन्नत है। फ़र्ज़ के बाद दुआ कबूल होती है, नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, कुरान की तिलावत के बाद नमाज कबूल होती है। इसलिए जो कबूलियत के जो तरीक़े हैं, जिससे अल्लाह राज़ी हो, जिससे अल्लाह खुश हो, वो काम करना चाहिए। जी, अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि हर वक्त दुआ मांगते रहें। जो साअतें हैं
جمعہ کے دن رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان رات میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایسے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، جمعہ سے قبل بھی، جمعہ کے بعد بھی ہر وقت دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ انسان جو ہے لاپرواہی میں جمعہ کا دن گزار دیتا ہے۔ خاص طور سے جمعہ کے دن اپنے کاروبار کو کم کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ جو ہے مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ انسان کے پاس جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئے تو انسان کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ضرور پھیر دے گا، ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ بالکل۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راجستھان سے بول رہا ہوں صاحب۔ جی سوال کیجیے۔ میری پوتی ہے، 20 سال کی ہو گئی ہے، 2 سال سے ہم لوگ گزارش کر رہے ہیں سسرال وہاں سے، وہ شادی نہیں کر رہے ہیں۔ 20 سال کی پوتی ہے، شادی ہو چکی ہے؟ نہیں ہوئی ہے شادی، 2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں سسرال وہاں سے، کر نہیں رہے ہیں۔ شادی کے سلسلے میں ہاں، وہ وجیبہ بتائیے ہمیں جس سے مطلب وہ تیار ہو جائے، ریڈی ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، شادی کے سلسلے میں سوال ہے، ٹھیک ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ 2 سال سے سگائی ہو رکھی ہے لیکن یہ لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ لوگ پریشان ہیں، دعا اور کچھ وظیفہ بتائیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، 3 دفعہ درود شریف پڑھ لے شروع میں، اور یہ آیت مبارکہ جو 20ویں پارے میں ہے، شروع میں ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ آیت مبارکہ کم از کم 41 مرتبہ پڑھے، آخر میں درود شریف 3 دفعہ پڑھ کر انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ ضرور قبول فرمائے گا، وہ راضی بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم یو پی سے بول رہے ہیں، ہمارے جی 2 سوال ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ جی ہمارا بھانجا 1.5 سال کا ہو گیا، وہ نہ بیٹھ پاتا ہے اور نہ چل پاتا ہے، اور ہمارا بھتیجا اس کو بہت سانس پھولتی ہے، پتلی سردی رہتی ہے، پتلی بہت چلتی، سانس پھولتی ہے۔ آپ کی آواز کافی دھیمی آ رہی ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال، ہمارا بھانجا 1.5 سال کا، وہ بیٹھ نہیں پاتا، بیٹھ نہیں پاتا ہے؟ جی ہاں، نہ بول پاتا، نہ بیٹھ پاتا ہے، نہ چل پاتا ہے۔ اور دوسرا ہے بھتیجا ہے، وہ جو ہے اس کی سانس بہت پھولتی ہے، پتلی چلتی ہے۔ ٹھیک، جواب دیا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، کیا سوال ہے؟ ان کا سوال یہ تھا کہ ان کا بھانجا ہے جو کہ 1.5 سال کا ہو چکا ہے لیکن اب تک وہ بیٹھ نہیں پاتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ پڑھ کر بچے پر دم کرے اور بولنے کے لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ آیت مبارکہ 7 دفعہ پڑھ کر شہد میں دم کر کے بچوں کو چٹائے، بچوں کو کھلائے، 40 دن تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں گویائی عطا فرمائے گا۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ اور یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں یا پڑھتے رہیں، اور
تصور کریں اے اللہ اس بچے کے اندر چلنے کی طاقت دے، اس بچے کے اندر بولنے کی طاقت عطا فرما، اس لیے چلنے کی طاقت بولنے کی طاقت اللہ ہی دینے والا ہے، اور یقین کے ساتھ اگر دعا مانگیں اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ بالکل، اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں بھیا، میں ترنم بول رہی ہوں دہلی سے۔ مولانا صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام بول دیجیے گا، اور ایک میرا بات یہ ہے کہ آپ بول دیجیے مولانا صاحب سے کہ میرا بیٹا نشہ مکتی میں بند ہے، ذرا اس کے لیے دعا کر دے مولانا صاحب، بڑا مہربانی ہوگی، آپ بھی دعا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ شاید کوئی کی دعا تو قبول ہو جائے ان کے جی، ہاتھ پہ۔ آپ کا بیٹا کس چیز میں بند ہے؟ نشہ مکتی میں۔ اور نشہ، مولانا صاحب سے یہ بولیے کہ جو ماں گنہگار ہوتی ہے وہ کبیرہ گناہ کرتی ہے یا صغیرہ گناہ، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا دعا قبول نہیں کرتا ہے کیا؟ یا اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتا ہے؟ شاید میری گناہ شاید وہی ہے کہ شاید مجھے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جواب دیا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا سجاد صاحب، ان کا بیٹا ہے وہ نشہ کرتا ہے، نشہ کا عادی ہے۔ باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ کا حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھ لیں اور یہ دعا پڑھیں، وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہ آیت مبارکہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھے۔ تصور کرے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ ہدایت دے۔ ایک آیت مبارکہ آ رہا ہے جو پہلے پارے میں ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ آیت مبارکہ کو بھی 41 مرتبہ پڑھے اور بچے کے بارے میں تصور کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کے اندر جو خامیاں ہیں، شراب پینے کی جو لت ہے، اللہ دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں مراد آباد سے بول رہی ہوں، رضیہ پروین۔ جی سوال کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں۔ جی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جی۔ تہجد کی نماز سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی، ٹھیک۔ ٹی وی کی آواز بالکل بند ہے۔ ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جائے گا۔ جی مولانا صاحب۔ فجر کی نماز سے پہلے صبح صادق سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز سے قبل ہی عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہمارا ہیں؟ 2 سوال ہے۔ ہلو جی ہلو۔ جی سوال کیجیے۔ ہاں، ہمارا بچہ نا بغیر پوچھے کسی سے پیسہ دوست سے لے کے دوست کو دے دیا، وہ دوست لاپتہ ہو گیا ہے۔ کتنی رقم ہے؟ 10,000 روپیہ ہے۔ ہمارا بیٹا کسی سے لے کے 10,000 دوسرے دوست کو دیا، وہ دوست لے کے نکل گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اور دوسرا سوال؟ دوسرا سوال، ہمارے کوئی پہچان والے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ چلیے پہلا سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔
جی مولانا صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے کسی سے قرض لے کر کسی کو قرض دیا تھا، اب جن صاحب کو قرض دیا تھا وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ لاپتہ ہونے کی دعا ہے جو غائب ہو جاتے ہیں، قرآن میں ہے، 20ویں پارے میں ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یہ آیت مبارکہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھے، یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ آ جائیں اور پیسے واپس کر دیں، جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا ان کی دعا کو۔ ٹھیک ہے، اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بنگلورو سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں بنگلور سے بول رہی ہوں۔ جی سوال کیجیے۔ وہ پیسے آنے کے تھے نا، پیسے نہیں آ رہے تو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اور بری نظر لگی تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے؟ اپنے پر بری نظر لگی تو کون سی دعا پڑھنا ہے؟ اور یا قویو ہے کہ یا خویو ہے؟ دماغ تیز کرنے کے لیے یا قویو ہے یا خویو ہے، کیسا پڑھنا ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، کیا سوال ہے پہلا؟ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ ان کے پیسے کہیں سے آنے ہیں، وہ ان تک پہنچ نہیں پا رہے، پیسہ نہیں مل پا رہا ہے ان کو۔ یا مغنی یا مغنی یا مغنی کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں۔ شروع میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور آخر میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ یا مغنی خوب پڑھیں، یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس کو بھی خوب پڑھیں، کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی رزق کا مالک ہے، اللہ رزق عطا فرمائے گا اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ جی، اور ان کا ایک سوال یہ تھا کہ بری نظر اگر لگ جائے تو اس کے لیے کیا دعا پڑھیں، اور یا قویو کا مخرج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ آیت مبارکہ کم از کم 33 مرتبہ پڑھیں اور دم کر لیں اپنے آپ پر۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ 29ویں پارے میں ہے، نظر بد کے لیے ہے، اس کو پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا نظر بد سے۔ اصل مخرج ہے یا قویو، قاف ہے، یا قویو یا قویو، دماغ کو تیز کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے یا قویو پڑھیں۔ جی، اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی منگیر سے نسرین بول رہے ہیں، بہار سے۔ جی سوال کیجیے۔ جی بیٹی کے لیے پوچھنا ہے کہ اس کا امتحان ہے، تو جی امتحان میں وہ گھبراہٹ تو سب کو ہوتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ ایگزام پیپر میں دیکھ کر کے سب تھوڑا سا بھول جاتے ہیں، تو اچھے سے ایگزام دے پائے، یاد رہے اور گھبراہٹ دور ہو، اس کے لیے دعا بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، بیٹی کا ایگزام ہے، بیٹی کا امتحان ہے، اور اچھے سے امتحان گزر جائے اس کے لیے دعا۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت مبارکہ پڑھتی رہیں
اور بچی پر دم بھی کریں، بچی بھی پڑھیں۔ ایک آیت ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، مشہور آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیتیں کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں اور بچی پر دم کریں۔ بچی خود پڑھیں، بچی جو امتحان دینے جا رہی ہے یا امتحان دینے والی ہے خود پڑھیں وہ، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ انشاءاللہ ان کی گھبراہٹ بھی دور ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پرچہ کھولنے سے پہلے پہلے، سوالات کھولنے سے پہلے پہلے سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھ کر درود شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ شروع میں آخر میں، تب وہ کھولیں سوالات کو۔ انشاءاللہ اللہ آسانی عطا فرمائے گا، ان کی گھبراہٹ کو دور فرمائے گا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ادگیر مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں، عبدالحمید۔ جی عبدالحمید صاحب سوال کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی سوال کیجیے۔ میرا سوال یہ ہے، میت کو جب لے کے جاتے ہیں جنازے کی نماز کے لیے، تو نماز کے ٹائم پہ، جنازے کی نماز کے ٹائم پہ کوئی چپل پہنتا ہے، کوئی چپل پہ کھڑا رہتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جواب دیا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ نماز جنازے میں چپل پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ چپل صاف ستھری ہو، جوتا صاف ستھرا ہو، نیچے غلاظت نہیں ہو، تب آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کھول کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بمبئی سے بول رہے ہیں، عبدالسلام سے۔ اور جناب میرا ایک سوال تھا ایسا کہ خواب دیکھا رات کو، ایسا کہ کوئی کپڑا مانگنے آیا ہے۔ معاف کیجیے گا، خواب کی تعبیر اس پروگرام میں نہیں بتائی جاتی ہے، اگر کوئی اور سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سے وہ جمعے کے دن جو عصر کی نماز کے بتاتے 80 مرتبہ درود شریف، بولے وہ تھوڑا اچھے سے بتا دیں، ہم ریکارڈنگ کر لیں گے موبائل میں۔ سوال آپ کا غیر واضح ہے، کیا سوال کر رہی ہیں آپ؟ جمعے کی نماز، جمعے کے دن جو درود شریف بتاتے ہیں عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد، ہاں اس کو تھوڑا بولنا حضرت سے ریپیٹ کر دیں گے تو ہم موبائل میں ریکارڈنگ کر لیں گے۔ اچھا، جمعے کے دن درود شریف کس طریقے سے پڑھا جائے؟ ہاں عصر کے بعد جو 80 مرتبہ وہ درود شریف بتاتے پڑھنے کے لیے، تو مولانا ذرا اچھے سے بتا دیں، ہم اس کو ریکارڈنگ کر لیں گے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ درود شریف کے بارے میں یہ قید نہیں ہے کہ جمعہ کے دن ہی پڑھی جائے، بہتر یہ ہے، افضل ہے، جمعہ کا دن مبارک دن ہوتا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد جو درود شریف آپ کو یاد ہے، جیسے نماز میں درود جو پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور جو شارٹ میں ہے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ چھوٹا درود ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتی ہیں، جتنا ممکن ہو 300 مرتبہ، 100 مرتبہ، 41 مرتبہ، 500 مرتبہ، جتنا ممکن ہو سکے عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو درود شریف پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں غازی آباد سے بات کر رہا ہوں صاحب۔ جی سوال کیجیے۔ ہلو، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر پہ شادی ہے اور مکان سے پلستر بھی نہیں ہو رہا، نہ ہمارے پاس گھر میں شادی ہو رہی ہے اور 40 دن شادی کو رہ گئے۔ ہاں ہاں، تیاری مکمل نہیں ہو پا رہی ہے۔ ان کو پیرالائز ہے، ان کو درد ہوتا ہے اور دوائی بھی کرا رہا ہوں پوری۔ کس کو شکایت ہے یہ پیرالائز کی؟ تھوڑی سی دعا ایسی بتائیں، چھوٹی سی دعا بتائیں جو ہم اسے پڑھتے رہیں، شاید اپنی ٹی وی کی آواز بند نہیں کی اسی لیے پرابلم ہو رہی ہے۔ چلیے آپ دوبارہ کال کیجیے گا، آپ کا سوال جو ہے وہ غیر واضح ہے، تو ناظرین سے گزارش ہے کہ جب وہ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں اور سوال کو مختصر اور واضح رکھیں۔ مولانا سجاد احمد ندوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ اس نیوز ہیڈ لائنز کے پرایوجک سچی سہیلی، مہیلاؤں کے لیے سب سے بھروسے مند اوشدھی ایوم ٹونک۔ پرایوجک سچی سہیلی، مہیلاؤں کے لیے سب سے بھروسے مند اوشدھی ایوم ٹونک۔ پیش ہے آیورویدک ملتانی پچمینہ، بدہضمی، ایسیڈیٹی۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، مولانا سجاد احمد ندوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔
बंद है। जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मैं सवाल कीजिए। मेरे 2 सवाल है जी, सवाल कीजिए। 2 लड़की है तो जितना पढ़ती है उतना भूल जाती है, और एग्जाम है तो जितना पढ़ती है तो उतना ही सब भूल जाती है। उसके लिए एक छोटी सी दुआ बताइए ना। जी, दूसरा सवाल। मेरे अम्मी है तो उनका गुस्सा बहुत है, उसके लिए दुआ बताइए ना। मेरे अम्मी को बहुत गुस्सा। हाँ, गुस्सा करती हैं वालिदा आपकी? गुस्सा करती हैं? हाँ, बातें नहीं करती है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना सज्जाद साहब। याददाश्त के लिए एक दुआ है कुरान में, वअल्लमक मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। वअल्लमक मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये 5वें पारे में ये आयत मुबारका मौजूद है, देख के याद कर लें। ये छोटी सी दुआ है, या कवियो या कवियो या कवियो। हर नमाज के बाद 11 मरतबा सर पर हाथ रख कर पढ़ें, और बच्चे या बच्ची ख़ुद पढ़ें जिनका दिमाग या जिनकी याददाश्त में कमी है, ख़ुद पढ़ें तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। या कवियो या कवियो या कवियो, हर नमाज के बाद। जी, और इनकी वालिदा गुस्सा करती हैं ज़्यादा, इसके लिए कोई दुआ बताएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, और साथ साथ ख़ुद उनकी बेटी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। इस तरह की दुआ पढ़ती रहें जहाँ तक मुमकिन हो इंशाअल्लाह, और दुआ भी करें अल्लाह ताला उनके गुस्से को जो है ख़त्म कर दे, दूर फरमा दे। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। शादी हो गया जी का ये नहीं है जी, आपकी आवाज़ कट रही है, क्या सवाल है आपका? और नहीं है, अभी 9 साल होने जाता शादी हो गया। शादी हो के 9 साल होने जाता, अभी तक औलाद नहीं है। शादी को 9 साल गुजर चुके हैं, अब तक औलाद नहीं है? औलाद नहीं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी जी मौलाना सज्जाद साहब। औलाद के लिए कुरान की दुआ है, 3 पारे में है, रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नका समीउद दुआ। रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह पर रुक कर औलाद के लिए तसव्वुर करे तो इंशाअल्लाह उनको अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाएगा। रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नका समीउद दुआ। कसरत से पढ़ती रहें, उठते बैठते तसव्वुर करें, यकीन के साथ पढ़ें। आमतौर पर दुआ लोग पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, ससरी दुआ पढ़ लिया, मांग लिया, ऐसे ही हाथ फेर लिया, नहीं। जब तक कि आप यकीन के साथ नहीं पढ़ेंगी उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा। लापरवाही लाउबालीपन की वजह से दुआ मांगने वाला अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होता है। मुतवज्जा कब होता है? जब अल्लाह के सामने गिरी गुजारी के साथ तवाज़ु के साथ दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर उनको औलाद अता फरमाएगा। और सूरह कौसर, इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये सूरह मुकम्मल तौर पर छोटी सी सूरह है, पढ़ती रहें, तसव्वुर करें बच्चे के बारे में, इंशाअल्लाह अल्लाह औलाद अता फरमाएगा उनको।
اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. محمد اشرف ملک نام ہے. جی السلام علیکم. جس طرح ہے کہ یہ سننا چاہتا ہوں، یہ خراٹیں اکثر آتی ہیں، اس کے لیے کوئی دوا ہے یا دعا ہے؟ تو آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جموں سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیا ہے؟ یہ خراٹے آتی ہیں، خراٹے رات کو خراٹے کے لیے. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. اس کی دعا یہی ہے کہ چاروں قل جب بستر پر سونے جائیں باوضو سوئیں، چاروں قل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دو شریف پڑھیں آگے پیچھے، اور ہاتھ پر دم کر کر پورے جسم پر پھیر لیں. ممکن ہو تو پانی میں دم کر کے پی لیں. پینے کے بعد بستر پر سو جائیں، کسی سے بات نہ کریں، انشاءاللہ اللہ شفاعت فرمائے گا. چاروں قل، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، دو شریف پڑھ لیں شروع میں اور آخر میں 3 دفعہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا. جو خراٹے کی جو آواز ہے وہ آواز میں کمی ہوگی، اللہ دور فرمائے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے ایوب خان بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. یہ درود ابراہیم پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ 100 بار روز پڑھتا ہوں ہمیشہ. اور یہ چگلی اپن کرتے نا، چگلی سے تو گناہ ہوتا کیا اپن دنیا میں چگلی کرنے سے؟ جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. درود شریف کی بے پناہ فضیلت آئی ہے، اور خاص طور سے درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں لوگ، تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آقائے نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں دکھاتے بھی ہیں ایسے لوگوں کو جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں. تو درود ابراہیم خوب پڑھتے رہیں، 100 سے زیادہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر مصیبت پریشانی سے دور فرمائے گا. اللہ رحم و کرم فرمائے گا اس پر خاص طور سے. جی اور چغلی کتنا بڑا گناہ ہے اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا. چغلی جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جو اس کا تعلق بندے سے ہے. جس کی چغلی کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا. اس لیے چغلی کرنا، چغلی کی بات سننا بھی گناہ ہے. غیبت کرنا، غیبت کی بات سننا بھی گناہ ہے. اس سے ہر انسان کو، ہر مومن بندے کو بچنا چاہیے کہ چغلی اور غیبت سے دور رہیں. اس سے ہمارے جو اچھے اعمال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوتی چغلی کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے. اس سے بچنا چاہیے ہر مومن کو، ہر انسان کو. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ہردوار سے بات کر رہا ہوں، حفظ الرحمان. جی سوال کیجیے. جی میں حج سے متعلق میرا ایک سوال ہے. عورت اگر مدینے سے مکہ آئے گی اور اس وقت اس کو ماہواری ہو جائے تو وہ پھر احرام باندھے گی یا نہیں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سوال واضح ہو چکا ہے، جواب دیا جائے گا. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. حالت حیض میں طواف کرنا درست نہیں ہے. احرام تو اس کے لیے خاص کوئی کپڑا احرام کا ہوتا نہیں ہے. جو کپڑا ہوتا ہے اس کا جو بدن میں پہنے ہوئی ہے وہی احرام ہے. لیکن کپڑے کو چینج کر لے لیکن طواف نہیں کر سکتی. باقی جو عمل ہے وہ کر سکتی ہے.
جی اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مہاراشٹر سے مبین احمد خان بول رہا ہوں. کہاں سے؟ مہاراشٹر سے مبین احمد خان بول رہا ہوں. جی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں میں. سوال کیجیے. جی مجھے مہاراشٹر سے جی جی بالکل بالکل. جی مجھے کڈنی میں پتھری ہے, اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. پتھری ہے؟ ہاں جی کڈنی میں پتھری ہے اور وہ 32 mm کی پتھری ہے. مجھے دوا شروع ہے لیکن اس کو کچھ آرام نہیں ہو رہا. اس کی کوئی دوا بتائیے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. کس میں پتھری ہے؟ پیٹ میں پتھری ہے. پتھری کس میں ہے؟ کڈنی. پیٹ میں. سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ مکمل سورہ 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر کر روزانہ نہار منہ خالی پیٹ پئیں. انشاءاللہ ان کی تکلیف دور ہو جائے گی. جو پتھر پیٹ میں ہے یا پت میں ہے یا گردے میں ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. سورہ الم نشرح لک صدرک مکمل جو ہے سورہ 7 دفعہ پڑھ کر 2 شے پڑھ لیں شروع اور آخر میں, پانی میں دم کر کر 40 دن پئیں نہار منہ خالی پیٹ. انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر ہم کو کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم دانا پور سے بول رہے ہیں. ہم کو پوچھنا ہے مولانا صاحب سے سورہ یوسف کامنا پارہ میں ہے, تہجد کی نماز کی نیت کیسے ہوگا بتا دینے کے لیے. اور کوئی دعا بتاوے جس سے میرے گھر کے مردانہ شوہر بال بچے سب نماز کی طرف اللہ کے دین کی طرف لگ جائے. نماز پڑھے لگے, نہیں پڑھتا ہے لوگ, کہتے ہیں بچے لوگ سے تو کہیں شوہر سے. تو یہی پوچھنا تھا, بتا دیں اس کے بارے میں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. سورہ یوسف 12ویں پارے میں ہے, آخر میں ہے. اور کیا سوال ہے؟ اور کیا سوال ان کا ہے؟ تہجد کی نماز کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا. جی تہجد کی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. اگر زبان سے نہیں بھی کہہ سکتے ہیں, اگر زبان سے ادا کر لیں عربی الفاظ تو بہتر ہے. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو دل کے جو ارادے ہیں, آپ تہجد کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں وہی نیت ہے. صرف یہ نیت کر لیجیے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, یہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع جلال راجستھان سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے. ہمارا سوال ہے کہ جیسے اکیلے تنہا فرض نماز پڑھتے اس میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے یا نہیں. اور ایک سوال ہے, مطلب قرآن کا کم سے کم کتنے دن میں ختم کیا جائے پڑھنے میں. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. تنہا نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ, آہستہ سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے. امام تو کہتے ہی ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, مقتدی پر ہے ربنا ولک الحمد. لیکن تنہا نماز پڑھتے ہیں تو آہستہ کہہ سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کہہ لیں تو بہتر ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. تنہا نماز پڑھنے والے جو فرض ادا کرتے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں. جی اور ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن کتنے دنوں میں مکمل کر لینا چاہیے. قرآن کو ترتیل کے ساتھ جو پڑھتے ہیں, ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں, کم از کم 10 دن میں
15 दिन और 30 दिन में तो लोग ख़त्म करते ही एक पढ़ा। जहाँ तक मुमकिन हो इसमें जो कोई शर्त नहीं है, असल जो पढ़ने की जो कैफियत है, इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ अगर एक ही पढ़ा पढ़ते हैं, आधे पढ़ा पढ़ते हैं आप और अच्छे से पढ़ते हैं, माने के साथ समझ कर पढ़ते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। ख़त्म करना कोई मकसद नहीं है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया, 5 ख़त्म किया, 10 ख़त्म किया, इसकी कोई अहमियत नहीं अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह देखता है क्वालिटी को, क्वांटिटी को नहीं देखता कि किस कैफियत के साथ इसने तिलावत की है, उसको अल्लाह देखता है। इसलिए हमें चाहिए कैफियत पर नज़र रखें, कमियत पर नज़र न रखें, कितनी तिलावत की गई है उस पर नज़र न रखें, कितना ख़त्म किया गया उस पर नज़र न रखें। बस अल्लाह का कलाम है, पढ़ते रहें, जब जहाँ तक मुमकिन हो समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंशाअल्लाह ज़्यादा सवाब भी मिलेगा आपको। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पालनपुर से। जी सवाल कीजिए। सर ये है कि मज़हब के अंदर मुस्लिम मज़हब में कितने फ़िरके हैं, सही फ़िरका कौन सा है? हाँ। जी ठीक है, जवाब दिया जाएगा। जी मौलाना साहब। क्या सवाल है? इनका ताल्लुक़ है कि इस्लाम के अंदर जो फ़िरक़े हैं इनमें कौन सा फ़िरक़ा जो है वो हक़ पर है। 73 फ़िरक़े होते हैं और एक ही फ़िरक़ा जो है जो कामयाब होंगे, नाजी होंगे, अल्लाह उनको कामयाब फरमाएगा। जो अल्लाह अल्लाह रसूल की इताअत फरमाएगा, अल्लाह और रसूल की इताअत फरमाएगा, वही कामयाब होंगे। कोई तख़सीस नहीं है इतने फ़िरक़े होंगे कौन कामयाब होंगे। जो सुन्नत के पाबंद होंगे, अल्लाह रसूल की बात मानेंगे, इताअत करेंगे, तो वो जो है कामयाब होंगे। बिल्कुल एक कसौटी है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का सही तौर पर हक़ अदा करे, वही कामयाब है। उनका अक़ीदा दुरुस्त हो, अक़ीदा गलत ना होनी चाहिए। चलिए असल बुनियाद है अक़ीदा। जी अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मौलाना को अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर्नाटक बागलकोट से बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। सवाल कीजिए। कर्नाटक। ठीक है, टीवी की आवाज़ बंद कर दे और सवाल करें। फरमाइए। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी सवाल कीजिए। जुम्मा की नमाज एक मस्जिद में नहीं हो रही है, 5 वक्त की नमाज हो रही है। 5 वक्त की नमाज हो रही है, जुम्मा की नमाज नहीं हो रही है एक मस्जिद में। हाँ तो सवाल क्या है आपका? क्यों नहीं हो रही है? उसका क्या करना चाहिए? जी ठीक है। जी मौलाना साहब। ये मसला वहाँ के लोगों का, वहाँ की आबादी के अतबार से है कि जामे मस्जिद करीब में है, वहाँ की जमा नमाज हो रही है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ भी नमाज हो। 5 वक्ता नमाज लोग आबादी के अतबार से कायम कर लेते हैं, आसानी के लिए कायम कर लेते हैं। लेकिन बड़ी मस्जिद जहाँ पर जामे मस्जिद जहाँ जुमा हो रही है, करीब में है,
وہاں پڑھنا بہتر ہے. وہاں کے لوگوں سے یہ بات پوچھیے کہ یہاں نماز، وہاں بھی مفتی ہیں، وہاں بھی عالم دین ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے جہاں جو بڑی مسجد ہوتی ہے جو قریب ہے اور آبادی کے اندر ہے تو وہاں پر جو ہے بہتر ہے پڑھنا. چھوٹی مسجد میں اگر 5 وقتہ نماز ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. جی اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ناسک مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. ہاں میرا سوال یہی تھا، میں اس سے پہلے سوال کر چکا ہوں. تقریباً 7 تاریخ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے نیوز ہی پر مولانا ہارون نظامی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ دیا تھا کہ سفر کی جو مدت بتایا تھا 70 سے 75 کلومیٹر کا، یہ میں حوالہ پوچھا تھا تو مجھے نہیں بتایا گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ قضا نماز جو ہے ظہر کی جیسے قضا ہو گئی تو عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے ایسا مسئلہ بتایا تھا، تو اس کی بھی وضاحت کر دیجیے. ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے، عصر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، ہے نا؟ جی ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا تو نہیں؟ جی انہوں نے سوال کرنے والے پوچھا تھا کہ عصر کے بعد پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، انہوں نے قضا کی جو ہے ممانعت کی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ مسئلے مسائل پر زیادہ زور دینے کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ جو پریشانی ہے، جو کسی طرح کی دشواری ہے، اور اگر آپ پریشان ہیں اور آپ اس کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے اس کی روشنی میں اگر چاہتے ہوں تو اس تعلق سے آپ کال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. مسئلے مسائل کے لیے آپ اپنے نزدیک کے جو مفتی صاحب ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں وجے واڑہ آندھرا پردیش سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ وجے واڑہ آندھرا پردیش. وجے واڑہ. جی سوال کیجیے. ہلو. مجھے 6 سال ہوئے، اولاد نہیں ہے. 6 سال ہو گئے؟ اولاد نہیں ہے. اور ایک سوال، میرے والدین کو ایک جگہ کی طرف سے ہمارا جگہ کاٹ لے کو کا جگہ کا وہ بولتے ہیں. آپ کی آواز دھیمی آ رہی. دوسرا سوال کیا آپ کا؟ ہمارے والدین کا جگہ ایک جنوں کاٹ لے کو، ہمارا جگہ کہتے ہیں ہمارا کاٹ لے کو. اور تیسرا سوال، میرے بھائی کو نوکری کے تلاش میں، اسے اچھی نوکری چاہیے. بھائی کی نوکری؟ بھائی کی نوکری کے لیے. دوسرا سوال آپ کا غیر واضح ہے. ہاں والدین کے واسطے. چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب پہلا سوال یہ تھا کہ 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ. رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں. تیسرے پارے کی یہ آیت ہے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ درود شریف آخر میں پڑھ لیں. ایک اور دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ آیت مبارکہ 17 پارے میں ہے. اس آیت کو بھی کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں. تصور کریں اولاد کے متعلق، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح فرمائے گا اور ان کی دعا قبول فرمائے گا. جی نوکری کے لیے جب نوکری کا ارادہ ہو یا جانے کا ارادہ آفس میں ہو یا گھر میں ہو، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو خوب پڑھیں. ٹھیک. اور یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا لطیفو یا لطیفو، یہ سب دعائیں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے مدد فرمائے گا. بالکل. اور سورہ واقعہ جو 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد ہے، اس کی تلاوت رات میں کریں.
इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा फ़ायदा बिल्कुल, होगा। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।